बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। आज एक बहुत अहम मौजू लेके आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ और वो है जमात में नज़्म व ज़ब्त का उसूल, मेंटेनिंग क्लासरूम डिसिप्लिन। हमारे यहाँ बहुत मसला है और असातिज़ा के साथ के क्लास में डिसिप्लिन किस तरह से कायम किया जाए, नज़्म व ज़ब्त किस तरह से कायम किया जाए। तो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ तकरीबन 23 उसूल के जो आपको मददगार होंगे, आपके मुआवन होंगे और आपकी मुआवनत करेंगे नज़्म व ज़ब्त पैदा करने में। तो आइए देखते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं आपके कड़े इम्तिहान पर पूरा उतरूँगा और ये आपके काम आएंगे यकीनन। पहला उसूल जो है वो है मुश्किल मिजाजी। मुश्किल मिजाजी का मतलब ये है कि हम आम तौर पे कोई काम करते हैं क्लास में और आज हम कुछ कर रहे होते हैं, कल कुछ कर रहे होते हैं, परसों कुछ कर रहे होते हैं और भूल जाते हैं कि हमने पहले दिन क्या किया था, भूल जाते हैं कि पहले दिन बच्चों से क्या कहा था, भूल जाते हैं कि पहले दिन हमने बच्चों से क्या वादा किया था। तो एक कंसिस्टेंसी जो है, एक रब्त नहीं रहता हमारी बातों में, मुश्किल मिजाजी नहीं रहती। तो जिसकी वजह से जब हम मुश्किल मिजाजी नहीं होती और हम जो कह रहे होते हैं वो हम पूरा नहीं करते, उस पर अमल नहीं करते, तो नतीजा ये निकलता है कि बच्चों में बदएतमादी पैदा हो जाती है और जिसकी वजह से वो हमारी बात को सुनना या हमारी बात पर अमल करना उनको अच्छा नहीं लगता या वो गवारा नहीं करते या वो करते नहीं हैं। तो पहला उसूल ये है कि जो कहें वो करें और जिसका वादा करें वो पूरा करें। मुश्किल मिजाजी होनी चाहिए हमें। अगर हम क्रिएटिव स्ट्रेटजीज इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें भी ये नहीं है कि दिखाने के लिए आज एक दिन के लिए कोई बहुत अच्छा तरीका तदरीस इस्तेमाल कर लिया और उसके बाद वो ना किया तो बच्चों में एतबार नहीं रहता। अगला हमारा जो पॉइंट है वो बहुत अहम है और वो है तलबा को सरगर्मियों में मसरूफ़ रखना। देखिए कि जब बच्चे मसरूफ़ नहीं होंगे, जब उस्ताद की, मौल्लम की या मौल्लमा की जो डायरेक्शन है वो और होगी और बच्चों की और होगी, तो फिर भी बच्चे डिसिप्लिन नहीं रखते, नज़्म व ज़ब्त कायम नहीं रखते। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि तलबा को सरगर्मियों में मसरूफ़ रखें। ग्रुप वर्क करवाइए, पेशकश करवाइए, गैलरी वॉक्स करवाइए, टीचिंग स्ट्रेटजीज करवाइए। जो अच्छी टीचिंग स्ट्रेटजीज होती हैं जो हम बच्चों को मसरूफ़ रखने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं वो ज़रूर कीजिए। अगर बच्चे मसरूफ़ नहीं होते यानी एक्टिव नहीं होते, एक्टिविटी के अंदर शामिल नहीं होते या फ़आल नहीं होते, तो याद रखिए कि बच्चों के अंदर बेचैनी आती है और वो बेचैनी जो है वो उन्हें बदनज़मी की तरफ लेके जाती है और वो फिर शरारतें करते हैं और दूसरी तरफ लेके जाते हैं। तो ये आपके पास एक की पॉइंट है, ये कलीदी नुक्ता है कि बच्चों को सरगर्मियों में मसरूफ़ रखना है और इसका ताल्लुक आपकी लेसन प्लानिंग से है। अगली जो चीज़ है वो है तलबा में जोश पैदा कीजिए। जोश कैसे पैदा होगा? जब आप खुद जोशीले होंगे, यानी मौल्लम या मौल्लमा जो हैं उनके अंदर खुद जोश होगा और बच्चों में भी खुद ब खुद जोश पैदा हो जाएगा। वो खुद हर चीज़ को एक एनर्जी के साथ, एक कुव्वत के साथ, एक अजीब सी खुशी के साथ वो काम कर रही हैं या कर रहे हैं। अगर तो फिर बच्चे भी उसी तरह से जोश में होते हैं, जोश के साथ काम करते हैं और जोश में बच्चों को लाने के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए
اور جو کہ اسی میری ویڈیو میں آپ کو بہت سے ایسے نکات ملیں گے کہ جن سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ بچوں کو جوش میں کس طرح سے لایا جاتا ہے یا ان کے اندر جوش کس طرح سے پیدا کیا جاتا ہے. اور ایک جو میں پہلے بھی بات کر چکا ہوں، اس طرف بھی اگر ہم لوگ جائیں تو وہ بھی ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے، بہت اہم چیز ہے کہ ہم بچوں کو اگر انگیج رکھتے ہیں، اگر ہم بچوں کو مصروف رکھتے ہیں تو پھر بھی بچوں میں جوش رہتا ہے، بچوں کی کارکردگی کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے، بچوں کو بک اپ کیا جاتا ہے، بچوں کو شاباش دی جاتی ہے، بچوں کو جو اچیومنٹ ان کی ہوتی ہے اس کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے، اس پہ خوشی کا اظہار کیا جاتا ہے، تو بچوں میں جوش آتا ہے. اس کے بعد اگلی جو چیز ہے جو کہ بہت اہم یہ بھی نکتہ ہے کہ کوئی طالب علم فطری طور پر برا نہیں ہوتا. تو یہ سمجھ لینا کہ یہ بدتمیز ہے، اور ہم تو بہت زیادہ آگے بڑھ جاتے ہیں تو ہم تو سمجھتے ہیں کہ بعض اوقات کہ یہ تو جی ہے ہی ایسا، اور یہ اس لیے ایسا ہے کہ اس کے گھر والے ایسے ہیں، اس کا باپ ایسا ہے جی، اس کی ماں، یہ پیرنٹس پہ پہنچ جاتے ہیں. تو بڑی عجیب و غریب قسم کے کامنٹس سننے کو ملتے ہیں جب میں تو دیکھتا ہوں، جب میں ٹیچرز کو آبزرو کرتا ہوں اور میری ان کے ساتھ بات ہوتی ہے اس حوالے سے. تو طالب علم فطری طور پر برا نہیں ہوتا، فطرت تو معصوم ہوتی ہے، اور یہ جو معاشرہ ہے یہ ایک طالب علم کو، ایک انسان کو، ایک بچے کو اچھا یا برا بناتا ہے. اب آپ کے ہاتھ 1 سال کے لیے ایک بچہ ہے، آپ کے ہاتھ میں ہے، ایک موم کی گڑیا کی طرح سے ہے، کھلونے کی مانند ہے. آپ چاہیں تو اسے جس طرح مرضی ڈھال لیں، اور یہ سوچ کر، اگر آپ یہ سوچ کر ایک بچے کو ڈیل کریں گے کہ یہ تو ہے ہی برا، تو پھر تو آپ کبھی بھی نہیں کر سکیں گے. اور اگر آپ یہ سمجھیں گے کہ یہ بچہ بالکل برا نہیں ہے اور میں نے اس کو اچھا بنانا ہے، اگر اس کے اندر کچھ خامیاں ہیں، اگر اس کے اندر کچھ کوتاہیاں ہیں، تو وہ ایک ایک کر کے نکالی جا سکتی ہیں اور ان کے اوپر کام کیا جا سکتا ہے. تو یہ سوچ سب سے پہلے اپنے اندر سے یہ نکالنی ہے کہ کوئی بچہ بھی برا نہیں ہوتا. ہم نے یہ سوچنا ہے اور کسی بچے کو ٹیگ نہیں کرنا کہ یہ جی برا بچہ ہے، یا اس کے برائی سے مراد یہ ہے کہ کوئی بھی خامی، برا تو ایک بڑا لفظ ہے، تو اس سے مراد یہی ہے کہ کوئی بھی خامی آپ سمجھ لیں کہ وہ آج بچے کی اگر لکھائی اچھی نہیں ہے تو کل کو اچھی ہو سکتی ہے. آج ایک بچہ اگر آپ سے تعاون نہیں کرتا تو کل کو ہو سکتا ہے کہ آپ کی اسٹریٹجیز ایسی ہو، پلاننگ ایسی ہو کہ وہ تعاون کرے. اگلا جو بہت ہی عام نکتہ ہے وہ ہے منصفانہ اور مثبت رویہ اختیار کیجیے. پازیٹیو ہونا چاہیے، فیئر ہونا چاہیے. اگر ہم انصاف پسند ہوں گے اور انصاف کریں گے اور سب کے ساتھ ایک جیسا سلوک کریں گے تو پھر بچے کم ہمارے بارے میں بری رائے قائم کریں گے. عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ استاد کے بارے میں ایک بچے کے ذہن میں آتا ہے کہ جی انہوں نے تو مجھے برا ہی کہنا ہے، انہوں نے میری خامیاں نکالنی ہے، اور انہوں نے دیکھیں جی ذیشان کے ساتھ یہ کیا ہے اور میرے ساتھ یہ نہیں کیا. تو یہ جو چیز ہوتی ہے وہ یہ اصول جو ہوتے ہیں وہ سب کے لیے ہوتے ہیں. کلاس میں یہ کوشش کرنی ہے کہ اگر ایک اصول بنا لیا جائے تو وہ پھر سب کے لیے ہے. اس میں یہ نہیں ہے کہ یہ جی اگر اسی کلاس میں پرنسپل کا بچہ پڑھتا ہے تو اسے تو اور آنکھ سے دیکھا جائے اور دوسرے بچوں کو کسی اور طریقے سے دیکھا جائے، تو یہ نہیں ہونا چاہیے. تو منصفانہ اور مثبت رویہ اپنانا چاہیے ہمیشہ. اگلی چیز یہ ہے کہ کلاس میں اصولوں کی بچوں کو عادت ڈالیں کہ وہ اصولوں کے اوپر چلیں. اصول ابتدائی دنوں میں بنائے جاتے ہیں جب کلاس شروع ہوتی ہے، جب سیشن شروع ہوتا ہے، اور ایک اصولوں کی فہرست بنا لیجئے. فہرست بنا کر
وہ کلاس میں لگا لیجئے اور وہ بچوں کو گاہے بگاہے اس فہرست کی طرف اشارہ کرتے رہیے اور توجہ دلاتے رہیے. یہ جو فہرست ہے یہ ٹیچر خود بناتا ہے، بچوں کے ساتھ مل کے بنائی جاتی ہے. اگر بچے شریک ہو کے وہ فہرست بناتے ہیں تو وہ پھر اس میں توجہ بھی دیتے ہیں اور وہ کام بھی کرتے ہیں. تو اصول بہت ضروری ہیں، بچوں کو ساتھ مل کر اصول بنائے جائے. دوسری چیز ہے اپنی جماعت کو کرینے سے رکھیے. ہم نے یہ دیکھا ہے کہ کلاس میں سافٹ بورڈ ہے وہ بے چارگی کی حالت ہے، اور اگر جو استاد کا اپنا میز ہے جس کے اوپر انہوں نے چیزیں رکھی ہوئی ہیں، ڈیسک ہے یا کونا ہے یا کوئی بھی چیز ہے، تو وہ طریقے سے نہیں رکھی گئی، کرینے سے نہیں رکھی گئی. اگر فولڈرز ہیں یا کاپیاں ہیں یا کوئی بھی چیز ڈسپلے کی ہوئی ہے، وہ ڈسپلے بھی صحیح طریقے سے نہیں کی گئی تو وہ بھی ایک بدنظمی کا باعث بنتی ہے. اور جتنا آپ خود نظم و ضبط سے اپنی زندگی گزارتے ہیں یا کرینے سے زندگی گزارتے ہیں، وہ بچے بھی اسی کے عادی ہو جاتے ہیں. اگر آپ چیزوں کو کرینے سے رکھیں گے، آپ کی چیزیں صاف ستھری ہوں گی تو بچوں کی بھی چیزیں صاف ستھری خود بخود ہوں گی. اور یہ تو میرا دیکھنا ہے اور میرا یقین ہے اس حوالے سے. تو اپنی جماعت کو کرینے سے رکھیے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جی ہم لوگ بعض اوقات یہ کہتے ہیں جی یہ کلاس ٹیچر کا کام ہے، یہ فلاں ٹیچر کا کام ہے، یہ فلاں نے کیا، یہ فلاں نے کیا، تو ہم لوگ ایسے ہی دوسروں کو بلیم کرنا شروع کر دیں. نہیں، جب کلاس میں جاؤں گا تو میں نے اپنی جماعت کو کرینے سے رکھنا ہے. میں نے کلاس میں جانا ہے، سب سے پہلے میں نے بورڈ اپنا صاف رکھنا ہے، صاف کرنا ہے. جب میں نے کلاس سے نکلنا ہے تو بورڈ کو صاف کرنا ہے. میں نے میز جو ہے اسے بہتر طریقے سے صاف ستھرا کر کے رکھنا ہے، طریقے سے چیزیں رکھنی ہیں. پلینر ہے، فائل ہے، فولڈرز ہیں، سب چیزیں کرینے کے ساتھ رکھنی ہیں. تو یہ بہت ضروری ہے. اگلا جو نقطہ ہے وہ بہت خصوصیت کا حامل ہے کہ طلبہ کو احساس دلائیے کہ آپ ان کی نگہداشت کرتے ہیں. طلبہ کو یہ احساس دلانا ہے کہ آپ ان کے ہیں، وہ آپ کی نگہداشت میں ہیں، وہ آپ کے ہیں اور آپ ان سے پیار کرتے ہیں، آپ انہیں اچھا سمجھتے ہیں اور آپ کی نظر میں کوئی بھی چھوٹا یا بڑا یا نکما یا برا یا اچھا یا بہت ہی اعلیٰ یہ نہیں ہے. آپ نے سب کو برابری دیتے ہیں اور سب کی نگہداشت کرتے ہیں. تو کیئرنگ ہونا جو ہے یہ بہت ضروری ہے. اسٹوڈنٹس کو پتہ ہو، بچوں کو پتہ ہو کہ یہ میرا ٹیچر جو ہے میری بہت کیئر کرتا ہے، میرا بہت خیال رکھتا ہے، میرا بہت احساس کرتا ہے، درگزر سے کام لیتا ہے، میری کوتاہیوں کو درگزر کرتا ہے. احساس ضرور دلانا چاہیے، لیکن یہ ہے کہ مطلب کوتاہی کا اس کا اگر کوئی بچے کے اندر کوئی کمی ہوتی ہے تو اسے بہت اچھے طریقے سے بیان کر دینا چاہیے اور اس کا خیال رکھنا چاہیے. طلبہ کو احترام دیجیے. ٹیچرز ہیں وہ بچوں سے جب بات کرتے ہیں تو وہ تم تو تکار سے بات کر رہے ہوتے ہیں، ڈانٹ ڈپٹ رہے ہوتے ہیں، کھڑا کر دیتے ہیں کلاس کے اندر اور بعض مارنے تک بھی چلے جاتے ہیں. تو نہیں، طلبہ کا جتنا احترام کریں گے اتنا ہی وہ آپ کو احترام دیں گے. جاتے ہوئے رستے میں اگر بچے ملتے ہیں کہیں کوریڈور میں، کہیں اسکول کے گیٹ پر، السلام علیکم بیٹا کیا حال ہے، کیسے ہیں، آج بہت پیارے لگ رہے ہیں، تو طلبہ کو احترام دینا ہے. جتنا آپ طلبہ کو احترام دیں گے وہ طلبہ آپ کو احترام دیں گے. تو جب یہ ایک کلیدی نقطہ ہے، جب بچہ آپ کا احترام ہی نہیں کرتا یا آپ بچے کا احترام نہیں کرتے تو پھر وہ بات آپ کی کیسے مانے گا یا آپ اپنی بات کیسے منوائیں گے. تو اس لیے سب سے ضروری چیز یہ ہے کہ طلبہ کو احترام دیا جائے. اچھے کام کی ستائش کیجیے. اچھے کام کی ستائش کا مطلب یہ ہے کہ اگر بچہ کوئی بھی کام اچھا کرتا ہے تو ویری گڈ، بہت اچھا کام کیا آپ نے.
اور شاباش دیجیے، اس کو ایڈمائر کیجیے، اور جو بچے کی اچیومنٹ ہوتی ہے نا اس کی سیلیبریشن ہوتی ہے. مطلب اگر بچہ کو اچھا کام کرتا ہے تو اسے مل کے سیلیبریٹ کیا جاتا ہے. تو دوسرے بچوں کو بھی شامل کر لیتے ہیں کہ جی آج فیضان ہے، اس نے بہت اچھا لکھا ہے، بہت اچھا مضمون لکھا ہے، تو سب کلیپنگ کروا دیتے ہیں. یا آپ کے زبان سے نکلے ہوئے چند جملے ہی اس کے لیے کافی ہوتے ہیں، تو اس کے اچھے کام کو ستائش کی نظر سے دیکھنا چاہیے، تعریف کی نظر سے دیکھنا چاہیے. طلبہ کو نہ دھمکائیں نہ طنز کریں. میں نے یہ دیکھا ہے کہ ٹیچرز طلبہ کو بہت دھمکاتے ہیں، ہیڈ مسٹرس کے پاس لے جانا ہے، بس طنز کرتے ہیں. یعنی ہر ٹیچر نے اپنا ایک حربہ رکھا ہوا ہے بچوں کو کنٹرول کرنے کے لیے، بچوں کو قابو کرنے کے لیے. کوئی دھمکیاں لگا کے کرتا ہے، کوئی ٹرافیاں بانٹ کے کر رہا ہوتا ہے، کوئی طنز کر کے کر رہا ہوتا ہے، اسے رسوا کر کے کر رہا ہوتا ہے. تو یہ نہیں کرنا، نہ دھمکانا ہے نہ طنز کرنا ہے، بلکہ ان کے ساتھ پیار کرنا ہے، ان کا احترام کرنا ہے، ان سے محبت کرتی ہے. محبت، پیار اور احترام جب دیں گے تو وہ بھی پھر آپ کو محبت، پیار اور احترام دیں گے، اور آپ کی بات کو سمجھیں گے اور سنیں گے، اور ان کی غلطیوں کو درگزر کرنا ہے. جماعت میں ایک جگہ سے دوسری جگہ حرکت کیجیے. ٹیچر کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ میں نے کہاں کھڑے ہونا ہے. جہاں میں کھڑا ہوں کیا میرے کھڑے ہونے کی وجہ سے کچھ بچے میرے پیچھے چھپ تو نہیں گئے؟ کیا سارے بچے میری نظر میں ہیں؟ اور دوسرا یہ ہے کہ جماعت میں ایک جگہ سے دوسری جگہ حرکت کیجیے. یہ نہیں ہے کہ ایک جگہ پہ کھڑے ہو گئے ہیں تو وہیں پہ آپ کھڑے ہیں اور دوسری جگہ جا نہیں، بلکہ ایک جگہ سے دوسری جگہ ضرور موو کرنا چاہیے، حرکت کرنا چاہیے، تاکہ آپ کی جماعت جو ہے وہ آپ پہ صحیح طرح توجہ بھی کر سکے. اور ہمیشہ کوشش کیجیے کہ ایسی جگہ کھڑے ہونے کے لیے چنیے جہاں سے سارے بچے آپ کو دیکھ رہے ہوں یا دیکھ سکیں. اپنی آواز کو ایک خاص حد میں رکھیں. ٹیچرز جو ہیں وہ روز اونچی جن سے بد نظمی نہیں، میں سب کی بات نہیں کرتا، جن کی کلاس میں بد نظمی ہوتی ہے، جن سے نظم و ضبط نہیں ہوتا، وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ اپنی آواز اونچی رکھتے ہیں، ایک مخصوص ٹیمپو پہ چلے جاتے ہیں. اور جب وہ آواز بہت اونچی ہوتی ہے تو نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ پھر ان کے پاس رہتا کچھ نہیں ہے. پھر کبھی سال میں ایک آدھ دفعہ اونچا بولنے کی ضرورت پڑ جائے تو پھر اس کی اہمیت ہی نہیں ہوتی، بچے اسے سمجھتے کچھ نہیں. ٹیچر روز ہی کی اونچی آواز سے بات کرے. آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ میری آواز آخری ڈیسک تک اس بچے تک بھی پہنچنی چاہیے جو آخر میں بیٹھا ہوا ہے، اور میں نے آواز کو کتنی حد تک رکھنا ہے یہ آپ کو خود پتا ہونا چاہیے. اور بچوں کے چہرے بتا دیتے ہیں کہ آپ کی آواز گراں گزر رہی ہے اسے یا نہیں. اور بہترین طریقہ یہ ہے کہ کسی دن لیسن کو ریکارڈ کر لیں، لیسن کلاس کے بالکل آخری حصے میں جا کے موبائل رکھ دیں اور موبائل رکھ کے ریکارڈنگ پہ لگا دیں اور ریکارڈ کر لیں، اپنی آڈیو کر لیں، ویڈیو کر لیں، اور وہ آپ کو بہت ہیلپ کرے گی، بہت زیادہ. یہ ایک کہہ لیں سمجھے ٹوٹکا ہے. یہ اپنی آڈیو ریکارڈنگ یا اپنی ویڈیو ریکارڈنگ دیکھ کر جو سیکھتے ہیں وہ بھی بہت کچھ سیکھ رہے ہوتے ہیں. خود انسان اپنے آپ کو اپنا خود جائزہ لیتا ہے، خود احتسابی کرتا ہے. بچوں کا کام چیک کرنے کے بعد ممکنہ حد تک انہیں جلد لوٹا دیجیے. اگر چیک کیا ہے، اسائنمنٹ ہے، کاپیاں ہیں، نوٹ بکس ہیں، کچھ بھی ہے، پیپر ہے، جو بھی چیک کیا ہے وہ فوراً اس میں جلد ہی ایک مخصوص دورانیہ بچے کو پتا ہو جی کہ یہ 3 دن میں، 4 دن میں، ہفتے میں مجھے یہ کام واپس مل جانا ہے، اور جو ٹیچر نے میرے ساتھ وعدہ کیا وہ پورا کرنا ہے، تو انہیں جلدی واپس کیجیے. یہ نہ ہو کہ بچہ اس کام کو بھول جائے اور آپ مہینے کے بعد اس کام کو واپس کر رہے ہیں تو اس کی حیثیت نہیں رہے گی. اسائنمنٹ حقیقت پسندانہ ہونی چاہیے. اسائنمنٹ حقیقت پسندانہ کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی آپ کام دے رہے ہیں بچوں کو، آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ اس کے اندر پہلی چیز تو یہ ایک چاشنی ہونی چاہیے، مزے کا کام ہونا چاہیے. اسائنمنٹ ہمیشہ مزے کی ہونی چاہیے. دوسری چیز یہ ہے
کہ وہ اس کلاس کے لیے ہونی چاہیے. یہ نہیں ہے کہ اس کلاس سے اس کے لیول سے بڑی ہونی چاہیے ہو، یا یہ کہ وہ کر نہ پائیں، یا یہ کہ ان کو کرتے ہوئے بہت دیر لگے اور آپ اس کے لیے آپ نے انہیں 10 منٹ کا وقت دیا ہے اور جبکہ وہ 20 منٹ میں ہو رہی ہو. تو حقیقت پسندانہ وقت دیجیے اور حقیقت پسندانہ ہی اسائنمنٹ ہونی چاہیے. بہت زیادہ لو لیول بھی نہیں ہونی چاہیے، بہت زیادہ ہائی لیول بھی نہیں ہونی چاہیے. اصول و ضوابط سادہ اور حقیقت پسندانہ ہونے چاہیے. اصول و ضوابط ایسے ہونے چاہیے کہ جو سادہ ہونے چاہیے، حقیقت پسندانہ ہو جائے. یہ نہیں ہے کہ بچہ کھانس بھی نہ سکے، بچہ ہل بھی نہ سکے اپنی جگہ سے، بچہ آپ سے اجازت مانگتے ہوئے کہیں باہر جانا اس نے تو وہ آپ سے ڈر رہا ہو. اصول و ضوابط ایسے کہ آج جی اصول بنا لیے، میں کلاس میں آؤں تو بس مجھ سے کوئی بھی پانی پینے کی اجازت طلب کرے، یہ اصول بنا لیا. نہیں جی، ایسا کوئی اصول نہیں چلے گا. بچے کبھی بھی اس چیز کو اچھا نہیں سمجھیں گے. یا یہ کہ آپ کلاس میں آ گئے تو بس بچے جو ہے نا وہ سیدھے ہو کے بیٹھے ہوں، اور کوئی بچہ بھی، بعض ٹیچرز جو ہیں اگر بچہ تھوڑا سا ٹیڑھا ہو کے بیٹھا ہے تو ٹیڑھے ہو کے کیوں بیٹھے، سیدھے ہو کے بیٹھو. تو اس طرح کی باتیں کرنا شروع کرتے نہیں. اصول و ضوابط جو ہیں آپ کے حقیقت پسندانہ ہونے چاہیے. اس لیے ضروری ہے کہ بچوں کے ساتھ مل کے بنائے جائیں، شروع میں بنا لیے جائیں. ناراض طالب علم کو چھونے سے گریز کیجیے. مارنا تو بہت دور کی بات ہے. ناراض ہو گیا بچہ، آپ ناراض ہو گئے، طالب علم ناراض ہو گیا ہے تو اسے چھونا نہیں ہے. طالب علم نے، بچے نے اونچی آواز میں بات کر دی، کوئی بدتمیزی کر دی ہے، تو تب بھی آپ نے بدتمیزی نہیں کرنی، آپ نے اسے نہیں چھونا، آپ نے درگزر کرنا ہے اور آپ نے طریقے سے اسے ڈیل کرنا ہے، کیونکہ آپ بڑے ہیں. آپ نے جذباتی نہیں ہونا. اگر بچہ جذباتی ہو گیا تو آپ نے جذباتی نہیں ہونا. اور چھونا تو بہت دور کی بات ہے، چھونا تو ہے ہی نہیں ہے بچے کو. بچے کے مطلب اس حوالے سے تو دور رہ کے آپ نے انہیں اسے انسٹرکشنز دینی ہیں. کوشش کیجئے کہ بچے اپنی نشستوں پر موجود رہیں، سوائے یہ کہ آپ گیلری واک کروا رہے ہیں یا کوئی اسٹریٹجی ایسی اختیار کی ہے کہ جس کے لیے بچے تھوڑا سا اٹھ کے ایک جگہ سے دوسری جگہ موو کر رہے ہیں. لیکن یہ ہے کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بچوں کو کام کرنے کے لیے دیا، بچوں نے کام کیا اور بچے اٹھ کے اپنی سیٹ سے اٹھ کے آپ کے پاس آ رہے ہوتے ہیں اور جھمگٹا لگ جاتا ہے. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ٹیچر کے گرد اتنے بچے اکٹھے ہو جاتے ہیں کہ ٹیچر کو پتہ نہیں چلتا کہ باقی بچے کیا کیا حرکتیں کر رہے ہیں، شرارتیں کر رہے ہیں. تو کوشش کیجئے کہ آپ بچوں سے کہیں کہ میرے پاس آنے کی ضرورت نہیں ہے، میں خود آپ کے پاس آپ کا کام چیک کرنے کے لیے آؤں گی. تو کوشش کیجئے کہ جب ایسی اسٹریٹجیز جس میں بچوں کا کھڑا ہونا اپنی نشستوں سے ضروری ہو، ان کے علاوہ، یا حرکت کرنا ضروری ہو، ان کے علاوہ کلاس میں بچے اپنی نشستوں پر موجود رہیں. غیر متوقع صورتحال کے لیے تیار رہیے. یہ غیر متوقع صورتحال کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی کلاس میں کوئی پی این بھی آ سکتا ہے، کوئی سرکولر لے کر. آپ کی کلاس میں کوئی وزٹرز بھی آتے ہوں گے، آ سکتے ہیں، کوئی آبزرو کرنے بھی آ سکتا ہے. اور سب سے جو بڑی بات یہ ہے کہ بچہ کچھ بھی کہہ سکتا ہے، کچھ بول سکتا ہے، کچھ کامنٹس کر سکتا ہے. چھوٹے بچے، بڑے بچے، ہر طرح کے بچے اپنے اپنی ایج کے مطابق، اپنی اپنی عمر کے مطابق وہ کچھ بھی اس طرح کی حرکت کر سکتے ہیں. تو آپ کو اس کے لیے تیار رہنا چاہیے اور ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ میں نے بہت زیادہ زور جبر نہیں کرنا یا غصہ نہیں کرنا، بلکہ بہت نرمی سے، ملائمت سے اس مسئلے کو ڈیل کر لینا ہے. بچوں کے والدین کو شریک رکھیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ بچوں کے جو والدین ہیں وہ کوئی بھی معاملہ اگر ہوتا ہے، بچہ کوئی مطلب ڈسپلن کا مسئلہ ہے، بچے کی پڑھائی کا، لکھائی کا، یا کوئی اور ایشو ہے، تو بچوں کے والدین کے ساتھ میٹنگز کرتے رہیے. نوٹ کر لیں پوائنٹس، اور اس کے بعد بچوں کے والدین کے ساتھ میٹنگز کریں
اور انہیں شریک رکھیں، انہیں انفارم کریں. بچوں کے والدین کو شریک رکھنا اور انہیں انفارم کرنا بہت ضروری ہوتا ہے. جماعت کا ریکارڈ رکھیے، ہر چیز کا ریکارڈ رکھیے. کاپیاں باقاعدہ ایک ریکارڈ کے تحت لیں، کاپیاں ریکارڈ کے تحت واپس کریں. بچوں کا کام چیک کریں، ریکارڈ رکھیں، نمبر لگائیں، ریکارڈ رکھیں، اور بچوں کے بارے میں کامنٹس لکھیں، ریکارڈ رکھیں. اور بھی جتنے بھی بچوں کے بارے میں ریکارڈ رکھ سکتے ہیں وہ چیزیں ریکارڈ میں رکھیں، تاکہ وہ آپ کو کسی بھی مشکل وقت میں بھی کام آئیں گی. اور اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ بچوں کے ساتھ زیادہ بہتر تعلق رکھ سکتے ہیں. جماعت میں منصوبہ تدریس ساتھ رکھیے. اگر آپ کے پاس لیسن پلان نہیں ہے تو آپ کبھی بھی کلاس کو نظم و ضبط کے ساتھ چلا نہیں سکیں گے، کیونکہ ایک واحد منصوبہ تدریس ہے، لیسن پلان ہے کہ جس میں آپ نے ٹائم کو تقسیم کیا ہوا ہے، وقت کو تقسیم کیا ہوا ہے. تو اگر آپ وقت کو تقسیم کر کے چلیں گے تو پھر آپ کے لیے آسانی ہوگی، بد نظمی نہیں ہوگی. آپ کو نہیں ہوگا کہ جی میں نے پڑھائی میں اتنا وقت دے دیا ہے اور جب لکھنے کا وقت آیا تو اس وقت تقریباً وقت ختم ہو گیا ہے، اور بچے پھر بھاگن بھاگ چل رہے ہوتے ہیں اور وہ پھر غلط بھی کام کر سکتے ہیں، اور آپ بھی. اور ہمیشہ میں نے یہ دیکھا کہ ٹیچرز جب بہت زیادہ بھاگن بھاگ میں ہوتے ہیں تو اس وقت بھی کلاس میں بد نظمی پیدا ہوتی ہے. تو یہ تو جی تھوڑے سے اصول تھے جو تقریباً 22-23 تھے، اور اس میں امید کرتا ہوں کہ نظم و ضبط قائم کرنے کے لیے یہ آپ کے کام آئیں گے. اور مجھ سے اگر رابطہ کرنا ہو اور مجھ سے رہنمائی حاصل کرنا ہو ٹیچنگ کے حوالے سے، تو میرا واٹس ایپ نمبر اور میرا ای میل ایڈریس موجود ہے. آپ سب کا بہت شکریہ. مالک کائنات سے دعا ہے کہ آپ کے آنگن آپ کے پیاروں کے ساتھ اسی طرح سجے رہیں، بسے رہیں، اور آپ ہمیشہ اسی طرح چہکتے رہیں اور مہکتے رہیں. بندہ ناچیز کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ حافظ.